बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब के केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। तोशाखाना 2 का केस चल रहा है और आज समाअत का दिन था। इमरान खान साहब की बहनें भी वहां पे गई, वकला भी गए और वहां पे जो है वो सहाफी भी गए। फिर वही सारी जो हमेशा से खुराफात होती हैं जेल के बाहर, वो तो होती रही, लेकिन कुछ बयानात सामने आए हैं जो इमरान खान साहब की बहन ने अलीमा खान साहबा ने पहुंचाए पाकिस्तान के सोशल मीडिया तक। मीडिया पे तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट चलता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो इमरान खान साहब के अब तक बयानात सामने आए हैं, तफसीली जो सारी चीजें हैं, वो तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया का सेल है वो बैरून मुल्क से इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर पूरा उनका स्टेटमेंट डालेगा तो पता चलेगा। बड़े सख्त स्टेटमेंट है इमरान खान साहब के। एक तो इमरान खान साहब ने सहाफियों को यह बताया कि उनके बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात होती है, जो बातचीत होती है टेलीफोन पे, वो काफी अरसे से रोकी हुई थी, लेकिन बिलाखिर इमरान खान साहब की अपने बेटों से बात करवा दी गई है टेलीफोन पे और ये बात कोई 1.5 घंटे तक हुई है। इस पे इमरान खान साहब ने कंफर्म किया सहाफियों को कि मेरी 1.5 घंटे तक मेरे बच्चों से बात हुई है, मेरे बच्चे मुझे मिलने के लिए पाकिस्तान आएंगे और बच्चे सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मुझे अखबारात भी मिल रहे हैं और टीवी की सहूलत भी दस्तयाब है, ये इमरान खान साहब ने बताया। अच्छा, जिन दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बुरा वक्त चल रहा होता है ना, उस वक्त इमरान खान साहब को अखबारात भी दिए जाते हैं। जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का बुरा वक्त चल रहा होता है ना, उस वक्त इमरान खान साहब के अखबारात बंद कर दिए जाते हैं। तो आप ये तरीका वारदात देखें, क्योंकि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, धड़ाधड़ अदालतें सजाएं सुना रही हैं, नाअहलिया हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब को अखबार भी दिया जा रहा है ताकि उसको पढ़े और कमजोर पड़ जाए। फिर इमरान खान साहब के बेटों ने जो एक यानी सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, तो फिर उन्होंने उंगली टेढ़ी की। उन्होंने इंटरनेशनली जाके मुलाकातें भी की, आलमी तंजीमों को भी बताया, दबाव बढ़ाने की कोशिश की, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज भी 2-3 दिए उन्होंने। उसके बाद ऐसा लगता है कुछ इम्पैक्ट हुआ है और इमरान खान साहब की उनके बेटों से बातचीत करवाई गई है। अलीमा खान साहबा ने बताया कि इमरान खान साहब के बेटों के जो नाइकॉप हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जिसके बाद नाइकॉप होना या जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं या जो पाकिस्तानी एक्चुअली तो वो पाकिस्तानी शहरी होते हैं लेकिन वो बाहर रहते हैं, जैसे कि इमरान खान साहब के बेटे हैं, उनके बाद पाकिस्तानी शहरियत है, वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो उनके बाद नाइकॉप है। नाइकॉप जो है वो एक आईडी कार्ड है और वो उनके गुम गए। जिसके बाद नाइकॉप वो कंट्री में आ सकता है, लेकिन वो उनके कहते हैं गुम गए हैं, जो अलीमा खान है उन्होंने बताया, और इस वजह से वो पाकिस्तान में अपने नाइकॉप पे ट्रेवल नहीं कर सकते। तो उन्होंने नाइकॉप के लिए अप्लाई किया कि जनाब हमें नाइकॉप मुहैया किए जाएं। अब इस प्रोसीजर में वो 1 महीना भी लगा सकते हैं, लिहाजा उन्होंने वीजा अप्लाई करने के लिए भी दरखास्त दे दी कि हमें पाकिस्तान का वीजा दिया जाए। वीजा 1 घंटे में दिया जा सकता है और वो अभी तक नहीं दिया गया। इसमें जनाब अलीमा खानम ने कहा कि वहां जो जमामा की फैमिली है, उनकी कोई सेक्रेटरी है या कोई खातून है, वो जाएंगी और जाकर पाकिस्तानी एम्बेसी से मुलाकात करके पूछेंगी कि उनके जो बच्चे हैं जमामा के, उन्हें पाकिस्तान का वीजा क्यों नहीं मिल रहा। तो ये मंडे वाले दिन वो कह रहे हैं जी प्रोसीजर अब आगे बढ़ाएंगे। अब अलीमा खान साहबा ने क्या बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ने अपने इक्तदार के लिए पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर दिया है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को हुकूमती इदारा बना दिया गया है। इलेक्शन चोरी करके चोर मुसल्लत कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के इदारों की 77 साल डेवलपमेंट को अपने इक्तदार की खातिर तबाह कर दिया गया है। पहले मैंडेट चोरी करवाकर चोरों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया, मीडिया का गला दबा दिया, जुडिशरी को 26वीं तरमीम के जरिए हुकूमती इदारा बना दिया। जजेस वही सजाएं दे रहे हैं जो उनके हाथ में पकड़ाई जाती हैं। उन्होंने तहरीक के हवाले से 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी बहुत अहम करार दे दिया इमरान खान साहब ने, क्योंकि अब पाकिस्तान की आजादी और इदारों की बहाली के लिए खड़े हैं और तहरीक में भरपूर शिरकत करने से ही आजादी मिलेगी। ये जनाब इमरान खान साहब का पैगाम उनकी बहन ने दिया कि 14 अगस्त को भी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिविटी करेगी। और देखिए, इससे पहले इमरान खान साहब ने, मैंने आपको बताया था कि उनका टेस्ट मैच है, अब वो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ टेस्ट मैच खेलते जाएंगे। अब ये असाब की लड़ाई है। फिर 5 अगस्त आएगा, फिर 14 अगस्त आएगा, फिर 6 सितंबर आएगा, फिर उसके बाद सितंबर का अगला महीना आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, फिर अक्टूबर के अंदर वो टाइम आएगा जब 26वीं आईनी तरमीम है, उसका साल मुकम्मल होगा, अदलिया की तबाही का 1 साल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब को फिर 29 नवंबर आएगा जब आर्मी चीफ लगाया गया था, मौजूदा फील्ड मार्शल को, आसिम मुनीर साहब को, तो वो दिन भी आएगा। तो ये तमाम दिन इमरान खान साहब की अब तहरीक चलती रहेगी। उन्होंने अपने आप को जेल में एडजस्ट कर लिया, उनको इस बात का आइडिया है
کہ ان کی پارٹی کس قابل ہے اور وہ کیا کر رہی ہے، کون لوگ اقتدار پرست بن چکے ہیں اور کون لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عوام کی اکثریت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور جس دن تک یہ اکثریت معاملات اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی تب تک عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جیل سے بیٹھ کر ٹیسٹ میچ کھیلتے رہیں گے۔ 5 اگست کو اگر عوام نے ہلہ مارا اور زور لگایا تو ایک بہت بڑا امپیکٹ عوام کریٹ کر سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ پہ بہت دباؤ پڑ سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 77 سال بعد آج پھر وقت آ گیا ہے کہ آزادی کے لیے قوم نکلے، اس لیے 5 کی اگلی تاریخ 14 اگست ہے، دوبارہ اس تاریخ کو پھر احتجاج ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ بہت بڑا اعلان ہے، ان کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ضمنی انتخابات میں نہ حصہ لینے کا اعلان۔ عمران خان نے کہا کہ جو لوگ ناجائز طریقے سے غیر قانونی طور پر نااہل کیے گئے ہیں ان کی جگہ کسی کو کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے پی ٹی آئی پر اعتماد کر کے ٹکٹ لے کر الیکشن لڑا تھا۔ ہم ناجائز طریقے سے چھینی گئی نشستوں پر ضمنی انتخابات میں امیدوار کھڑے نہیں کریں گے، یہ جناب عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا۔ اب یہ جو دہاڑی باز بیٹھے ہوئے تھے نا دہاڑیاں لگانے کے لیے کہ ہم جعلی فارم 47 جاری کریں گے، اب کوئی دہاڑی نہیں لگنی۔ اب جس کو پی ایم ایل این نے ٹکٹ دینا ہے اسے چاہے 10,000 ووٹ لینا ہے وہ بن جائے گا ایم پی ایم ایل اے۔ موچے لگ گئی، 5-10 ہزار ووٹ بھی بہت ہے، اب زیادہ ووٹ ہی نہیں لینے پڑیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے تو بائیک آؤٹ کر دیا۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات ہم لڑیں گے ہی نہیں۔ بھئی انتخابات لڑنے کیا ہیں، جتنا مرضی آپ ووٹ لے لیں۔ آپ نے بھی دیکھا جو ہوا سیالکوٹ میں، اس سے پہلے جو ضمنی انتخابات ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھ لیے، جو گیلانی خاندان نے ضمنی انتخابات کے ساتھ کیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ بھئی جن لوگوں کو 20-25 ہزار ووٹ نہیں پڑ رہا ہے 1 لاکھ کے مقابلے میں وہ الیکشن جیت جاتے ہیں۔ جعلی فارم 47 تو پہلے جاری کیے جاتے تھے، اب جعلی فارم 45 بھی جاری کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی 2 نمبری پاکستان میں کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا دفاع کریں، پھر اگر انہوں نے ایسا ظلم کرنا ہے اور یہ سیٹیں ایسے ہم سے چھیننی ہے تو ہم ضمنی انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیتے۔ اب یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، سوچ سمجھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا، اور الیکشن کا بائیکاٹ کرنا یا ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو بار بار ہرا کر یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ شاید ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، تو عمران خان صاحب اس کا بائیکاٹ کر کے اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہتھکنڈا بھی چھین لیں گے۔ اور جن لوگوں نے دہاڑیاں لگانی تھی، جیسا کہ جاوید لطیف صاحب نے بتایا کہ ایجنسیوں کے لوگوں نے پیسہ پکڑا اور فارم 47 انہیں دیے جن سے پیسہ پکڑا گیا۔ جاوید لطیف صاحب نے یہ الزام لگایا تھا، پی ایم ایل این کے نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دہاڑی کیسے لگائیں گے، مد مقابل ہی نہیں ہے۔ جب عمران خان صاحب نے امیدواری کھڑا نہیں کرنا تو پھر آپ دہاڑی کیسے لگا سکتے ہیں، وہ دہاڑی اب لگنی نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑے بڑے پیسے بنائے، بڑے لوگ ارب پتی ہو گئے اس سارے گورکھ دھندے میں جو پاکستان کے ساتھ کیا گیا گزشتہ 3 سال میں۔ تو عمران خان نے کہا کہ جناب ناجائز طریقے سے یہ آئے ہوئے ہیں تو ناجائز طریقے سے چھینی گئی نشستوں پر ضمنی انتخابات میں امیدوار کھڑے نہیں کریں گے، یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے۔ اور عاصم منیر نے اپنے اقتدار کے لیے سارے اداروں کو تباہ کر دیا، مینڈیٹ چوری کروایا اور اس کے بعد میڈیا کا گلا دبا دیا، یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا۔ پھر عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے ایک پیغام بھیجا۔ عمران خان نے گنڈا پور کو کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو آپریشن ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، فوج کو اپنے لوگوں کے سامنے کھڑا نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور سخت پیغام ہے جو پھر صحافیوں نے رپورٹ کیا جیل سے، لہذا عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے جیسے ہی ان کے کیسز لگیں گے۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم ہونے کے بعد میں نے آپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ اب عمران خان عدالت کے ذریعے کبھی باہر نہیں آئے گا، اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو مکمل طور پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ اب رہائی کا جو طریقہ کار ہے نا، ایک تو معاشی دباؤ ان کے اوپر رہے گا، معیشت کی جو تباہی ہو چکی ہے وہ دباؤ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر رہے گا۔ حکومت نے فیصلہ نہیں کرنا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے عمران خان کے باہر آنے کا۔ تو عاصم منیر صاحب تو عمران خان کو باہر آنے نہیں دیں گے، ان کا بس چلے تو وہ کبھی بھی باہر نہ آنے دیں۔ تو معاشی دباؤ تو ہے ہی، اب اگر عوامی دباؤ بڑھ جاتا تو شاید عمران خان صاحب کی رہائی ہو جاتی۔ عوامی دباؤ بنانے میں ناکام رہے علی امین گنڈا پور بھی اور سہیل آفریدی بھی، یہ دونوں صوبائی حکومتیں ہیں۔ ایکچولی تو یہ کام جنید اکبر کا بھی ہے، یہ کام سلمان اکرم راجہ کا بھی ہے، یہ کام بیرسٹر گوہر کا اور باقی لوگوں کا بھی ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ پہلے کوشش کرتی رہی، پھر وہ بھی گرفتار ہو گئی۔ تو یہ جب تک عوامی مزاحمت نہیں ہوگی، بڑے پیمانے پر لوگ نہیں نکلیں گے اور حکومت کو گلے سے نہیں پکڑیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کو ناکوں چنے نہیں چبوائیں گے، تب تک تو عمران خان باہر آنے سے رہے، اور معاشی تباہی جو ہے وہ ایک پریشر ڈالنے کا ایک ذریعہ بنے گی۔ اچھا، دوسرا جو اس میں رستہ ہے وہ یہ ہے کہ بیرونی دباؤ بڑھ جائے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے تو عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں۔ اب یہ ڈیل میں نا
دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنی مزاحمت کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف. اگر تحریک انصاف نے زیادہ مزاحمت کی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل میں وہ پاکستان کے لیے یا اپنے لیے کچھ زیادہ حاصل کر لیں گے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف مزاحمت نہ کر پائی تو وہ اپنے لیے اور پاکستان کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ زیادہ حاصل نہیں کر پائیں گے. صرف عمران خان صاحب کی رہائی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی شرائط کے اوپر ہوگی ان کیس کہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت نہیں کر پاتی. اور بظاہر ابھی جو دکھائی دے رہا ہے مزاحمت پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی میں شاید نہیں ہے. دیکھیں نا بہت سارے اصولی موقف تھے عمران خان صاحب کے، وہ کہاں گئے کہ سویلینز کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہوں گے، ملٹری آپریشن نہیں ہوگا. کرم کے اندر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ڈرون حملہ ہوا مبینہ طور پہ، اس میں 4 لوگ جاں بحق ہو گئے، ماں بیٹا 2 بچیاں، لیکن کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، کوئی رولا نہیں پڑا. بعد میں پتا چلا کہ جناب یہ کوئی گولہ آ کر گرا ہے، تو وہ خبر جو ہے وہ ڈرون کو بعد میں گولے سے کنورٹ کر دیا جاتا ہے. پہلے رپورٹرز اور مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ ڈرون آیا تھا، یہ ڈرون حملہ تھا، لیکن بعد میں پھر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے نہیں ڈرون نہیں تھا، یہ کوئی گولہ آ کر گرا ہے. لیکن جو بھی آ کر گرا ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز اس کے لیے رسپانسیبل ہیں. بہت سارے لوگ پاکستان میں خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ بے گھر ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کا کون ہے پرسان حال، کون ان کا خیال رکھے گا؟ تو خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر ایک دباؤ تو یہ ہے کہ وہ جو پالیسیز تھیں ان کے اوپر بالکل بھی وہ کام نہیں کر رہے جو عمران خان صاحب نے کہی ہوئی تھی. اور دوسرا وہ بجٹ کے معاملات میں شدید دباؤ کا شکار ہے جو ان کی پارٹی کے اندر سے آ رہا ہے کہ آپ اگر سرپلس بجٹ دیں گے یا آپ وفاقی حکومت کو سہولت کاری کریں گے، ان کی غلط معاشی دیکھیں نا، جو معیشت کے اوپر پالیسیاں بنائی وہ وفاقی حکومت نے بنائی، SIFC آرمی چیف نے بنایا، پالیسیاں آرمی چیف نے بنائی. اب ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے وزیر خزانہ آرمی چیف کا ہے، وزیر داخلہ بھی آرمی چیف کا ہے. اب ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے اگر پاکستان کی معیشت گر رہی ہے تو خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری تو نہیں ہے اس معیشت کو اٹھانا. دیکھیں برا کام کر رہی ہے وفاقی حکومت، سزا بھگتیں گے خیبر پختونخوا کے لوگ، تو یہ تو غلط بات ہے. تو لوگوں کا بجٹ ان کے حوالے کر دینا یہ ایک زیادتی ہے. اور اس کے اندر وہ ڈیل بھی کیا مانگ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہو جائے. یعنی معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جس عمران خان کو یہ آزاد کروانا چاہتے تھے اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے صرف ہماری ملاقات ہو جائے. اور وہ ترلو منتوں والا معاملہ ہی چل رہا ہے، کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، کبھی کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو کشمیر کے معاملے میں ناظرین ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، 1 سال پہلے جب انڈیا پاکستان کی جھڑپیں ہوئی تھی تو اس میں مئی 2025 میں، تو تب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے یہ سارے کے سارے پاکستانی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے انڈین فورسز کے مقابلے میں. آج ان لوگوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ انڈین فورسز کے بندے ہیں، یہ را کے ایجنٹ ہیں، اور یہ پاکستان کے غدار ہیں، اور یہ شرپسند ہیں. آج انہیں یہ کہا جا رہا ہے. لیکن کل یہی سارے لوگ بارڈروں پہ گئے تھے اور جا کر پاکستانی فوج کی حوصلہ افزائی کی تھی. تب شہباز شریف بارڈر پہ نہیں گیا تھا، فیصل راٹور بارڈر پہ نہیں گیا تھا، بلاول بارڈر پہ نہیں گیا تھا، باقی لوگ بارڈر پہ نہیں گئے تھے، لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بارڈر پہ گئے تھے. سرحدوں پہ جا کر لائن آف کنٹرول پہ انہوں نے فوجیوں کی حوصلہ افزائی کی تھی. تو یہ لوگ تو پاکستانی فوج کا ساتھ دے رہے تھے جب انڈین فوج کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور اس وقت کوئی اور سیاستدان آپ کو بارڈر پہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو آج کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سارے غدار ہو گئے، شرپسند ہو گئے. افسوس ہوتا ہے بیچارے، مجھے رابطہ کرتے ہیں ان کے لوگ، وہ کہتے ہیں جی ہمیں سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہے کہ ہم کشمیریوں نے ساری زندگی وفاداری دکھائی لیکن ہمیں شرپسند کا خطاب ملا ہے، اور ہمیں اس بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا. ناظرین جسٹس ڈوگر نے ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا ہے. جسٹس ڈوگر کے بیٹے کی شادی ہوئی تو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہوتا ہے نا ایک، اور ایک سپریم جوڈیشل کونسل کا ضابطہ اخلاق بھی ہے. اور یہ ضابطہ اخلاق کہتا ہے کہ جو ججز ہیں وہ زیادہ سیاستدانوں کے ساتھ میل جول نہیں بڑھائیں گے. لیکن ان کے بیٹے کی شادی میں جو ہے وہ سیاستدانوں کو دعوت دی گئی، حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدان بھی پہنچے ہوئے تھے. ذاتی تعلقات بھی ہو سکتے ہیں لطیف کھوسا اور عامر ڈوگر صاحب کے، ڈوگر برادری بھی ہے نا، تو سرفراز ڈوگر، عامر ڈوگر. لیکن اگر ذاتی تعلقات ہیں تو وہ عمران خان صاحب کو کم سے کم انصاف ہی لے دیں. فیور تو کوئی نہیں مانگ رہے، عمران خان صاحب تو صرف انصاف مانگ رہے ہیں. میرا کیس ہی لگا دو. 1.5 سال سے کیس نہیں لگ رہا، 1.5 سال ہو گیا کیس نہیں لگ رہا. ان کے بیٹے کے ولیمے میں شادی میں شرکت کے لیے یہ لوگ گئے تھے. تو یہ بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ اس کے اوپر بیچارے آواز اٹھا رہے ہیں. کورٹ رپورٹرز کو اٹھا کے باہر نکال دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی آہستہ آہستہ ہر جگہ سے باہر نکلیں گے. اور یہ وہ کورٹ رپورٹرز ہیں جو ماضی میں
یعنی وہ یہ دعوے کرتے رہے ہیں اور بڑا ججز کے بارے میں بڑی آواز اٹھاتے رہے ہیں، بڑی کوشش کرتے رہے ہیں. اب مجھے نا یہ میں نے ایک بات بہت پہلے کہی تھی کہ باری باری سب کی باری، میں نے ابھی اس ویلاگ میں بھی کہی ہے. تو یہ جتنے ہمارے جرنلسٹ ہیں نا جنہیں لگتا ہے کہ ان کی باری کبھی نہیں آئے گی، تو یاد رکھیے گا ان سب کی باری آئے گی. کاشف عباسی صاحب مجھے ایک دور میں کہا کرتے تھے کہ یار ذرا ہاتھ تھولا رکھ، اور خود ان کا پروگرام بند پڑا ہوا ہے پچھلے کئی مہینوں سے. تو باری باری سب کی باری، ہاتھ تھولا رکھیں یا ہاتھ تگڑا رکھیں، کچھ بھی کریں، جب تک آپ بادشاہ سلامت کی دن رات چاپلوسی نہیں کریں گے تب تک آپ کی نوکری کو خطرہ رہے گا، اور باری باری سب کی باری آئے گی. سی ٹی ڈی ناظرین قتل عام کرنے والی ایک مشین بنی ہوئی ہے. ان کے افسران کو سافٹ امیج دکھانے کے لیے، کیونکہ ہارڈ سٹیٹ تو پاکستان بن گیا ہے، بندے مارنا تو پاکستان میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. سافٹ امیج دکھانے کے لیے ان کے افسران کو کوٹ پینٹ ٹائی پہنا کے جو ہے وہ بٹھا دیا گیا، کیونکہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے بھی مطالبہ کیا کہ جناب ہمارے شہری وہاں پہ آئے ہوئے تھے، وہاں گولیاں مار کے سڑک پہ قتل کر دیا، یہ تو بڑا نامناسب ہے. 2 بندوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، ایک 9 سال کی بچی شہید ہو گئی ہے. اب یہ آسٹریلین نہ ہوتے تو سوچیں کیا ہوتا. آسٹریلین نہ ہوتے نا تو جو مقتولین ہیں نا ان کے خاندان والے کہہ رہے ہوتے کہ اچھی خاصی پولیس کی گولی جا رہی تھی، مقتول بھاگ کے گولی کے آگے آ گیا، مقتول کا قصور ہے. یا ان سے پریس کانفرنس کروا دی جاتی کہ مقتول جرائم پیشہ تھا اور شروع سے یہی چیزیں کرتا تھا. یعنی یہاں پہ اس لیول پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. انصاف نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو سی سی ڈی جو ہے دیکھیں نا، یہ چٹھا صاحب کو سوچنا چاہیے جنہیں ہیڈ بنایا گیا سی سی ڈی کا، انہوں نے یہ سارا ڈیزائن کیا ہوا معاملہ قتل عام کا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک رات کو عدالت لگتی ہے 12 بجے، وہاں بیٹھا ہوا ایک آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون زندہ رہے گا اور کون نہیں رہے گا، اور اس آدمی کا اپنا بیک گراؤنڈ کرپٹ ہے، اس کے اوپر کرپشن کے سیریس ایلیگیشنز ہیں. اور وہ جو آدمی جو رات کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے 12 بجے کہ کس کو قتل کرنا ہے اور کس کو زندہ رکھنا ہے، اس کا کوئی جوڈیشری کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اسے نہیں پتا کہ قانون اور انصاف اور ججز کیسے کام کرتے ہیں، جوڈیشری کیسے کام کرتی ہے. جیسے ملٹری کورٹ غلط ہے، ویسے یہ والی جو عدالت لگائی جاتی ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک عدالت لگتی ہے جہاں پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو مار دو اور اس کو چھوڑ دو. تو آج نہیں تو کل یہ قتل تو گلے پڑیں گے، اور جواب تو چٹھا صاحب آپ کو دینا پڑے گا. اور آپ سے جواب اس جہان میں بھی آپ کو دینا پڑے گا، اگلے جہان میں بھی کتنے ہی لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے، کیونکہ بے شمار تو پھر اس کے اندر بے گناہ بھی مارے جائیں گے. تو پھر آپ ایک ایک قتل کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. لگ پتہ جائے گا آپ کو، بلکہ ہر ظالم کو لگ پتہ جائے گا جس نے ظلم کیا ہوگا. ناظرین اب ذرا انٹرنیشنل خبروں کی طرف چلے جاتے ہیں. امریکہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور جے ڈی وینس جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے دستخط کیے معاہدے کے اوپر جو ایم او یو سائن ہوا ایران کے ساتھ، جبکہ ایران کی جانب سے ان کے اسپیکر نے باکر کالیباف نے ایم او یو کے اوپر دستخط کیے ہیں. حالیہ تاریخ میں امریکہ کی سب سے بڑی واضح شکست ہے یہ، اور اس کی سیاسی قیمت ڈونلڈ ٹرمپ کو ضرور چکانی پڑے گی، جو مرضی کر لیں وہ. آبنۂ ہرمز کو کھلوانا یہ کا کامیابی ہے، جنگ سے پہلے بھی کھلی تھی. ایران ایٹمی تجربہ نہ کرے، وہ تو آیت اللہ علی خامنائی نے فتویٰ دیا ہوا تھا اور انہوں نے تو کرنا ہی نہیں تھا. اگر ان 2 شرائط پہ امریکہ اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ رہا ہے تو یہ کامیابی تو بغیر جنگ کے بھی امریکہ کے پاس تھی کہ آبنۂ ہرمز بھی کھلی ہوئی تھی، ایران ایٹمی دھماکہ بھی نہیں کر رہا تھا. یہ 2 کامیابیاں اس جنگ سے پہلے، یعنی 28 فروری کو امریکہ نے اٹیک کیا ایران کے اوپر، اس سے پہلے آبنۂ ہرمز کھلی ہوئی تھی اور ایرانی سپریم لیڈر کا فتویٰ موجود تھا کہ ہم کبھی بھی ایٹمی دھماکہ نہیں کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں تو پہلے بھی امریکہ کے پاس تھیں. تو اب انہوں نے کیا حاصل کیا؟ یعنی اسے کامیابی سمجھنا امریکن نہیں سمجھیں گے، امریکنز بیوقوف نہیں ہیں، امریکن اس کی مخالفت کریں گے. اسرائیلی وزراء کے انتہائی مایوس کن اور بہت غصے والے اور مایوسی والے ان کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، کبھی میڈیا کے اوپر، کبھی سوشل میڈیا کے اوپر. تو اسرائیل اس کو ایک ناکامی سمجھ رہا ہے اس معاہدے کو. ان کے اہداف حاصل نہیں ہوئے، بلکہ الٹا اس کے اندر جو ہے وہ ایران کا فائدہ ہو گیا. دیکھیں، بجائے اس کے کہ یہ ایران سے یہ کرواتے کہ وہ حماس کی، حزب اللہ کی اور حوثیوں کی سپورٹ نہ کرے، الٹا یہ ہوا کہ اسرائیل کو باؤنڈ کیا گیا کہ وہ ان لوگوں کے اوپر یا تنظیموں کے اوپر اٹیک نہ کرے. تو جہاں پہ آپ ڈٹ جاتے ہیں نا، کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ لڑائی لڑتے ہیں، آپ مقابلہ کرتے ہیں، وہاں پہ پھر چیزیں آپ کے حق میں بدلتی ہیں. تو ایران نہ الٹیمیٹلی اس لڑائی کا فاتح بنا ہے. اب عرب ممالک کے اوپر یہ ایک بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، کیونکہ ان کا ایک بڑا امتحان ہوگا کہ وہ بیلنس کیسے کریٹ کرتے ہیں اس ریجن میں. اس پہ بات کریں گے کسی دن. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.